औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरुन व मुईन या साहिबज़ ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। ख़ुरान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अव्वलन हम इस बात से शर्मिंदा हैं कि दर्स के अपलोड करने में बहुत ताख़ीर हो गई, किसी वजह से, मसरूफ़ियात की वजह से, सेहत की वजह से। बहरहाल हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और आज हम सूरह क़यामत को फिर कंटिन्यू करेंगे। हमने 19 आयतें पढ़ ली थी जिसमें अल्लाह ने क़यामत के मंज़र को बयान करते हुए फिर एक क़यामत के हालात को बयान करते हुए कुरान की बात की थी ना दरमियान में, कि अल्लाह कह रहा था कि क़यामत में जब तुमको खड़ा किया जाएगा तो तुम खुद अपने बारे में सब कुछ जान रहे होगे, क्योंकि इंसान जितना अपने बारे में जानता है उतना कोई नहीं जानता खूब। और उसके बाद खुदावंद करीम ने क़यामत की बात करते करते कुरान की बात की थी और उसमें अल्लाह ने ये कहा था कि ए मेरे हबीब, हम जो आपके ऊपर कुरान नाजिल कर रहे हैं इसको पढ़ने में बहुत जल्दी ना करें। और उसकी तशरीह भी हमने कर दी थी आपको कि क्यों अल्लाह ने ऐसा कहा। और उसके बाद अल्लाह कहता है कि इस कुरान की हिफाजत करवाना मेरा काम है, मैं इसकी हिफाजत करूँगा, इसकी हिफाजत करना भी मेरी ज़िम्मेदारी है, इसको लोगों तक पहुँचाना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। और वहाँ अल्लाह ने अपनी बात को तमाम करने के बाद आयत नंबर 20 से फिर अल्लाह ने कंटिन्यू क़यामत की बात की है। और अब क़यामत की बात करते हुए परवरदिगार आलम आयत नंबर 20 में हमें और आपको दुनिया समझाते हुए कुछ बातें समझा रहा है। अल्लाह आयत नंबर 20 में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, जैसा कि तुम ख्याल करते हो ऐसा नहीं है। यानी क्या कि जो तुम ये समझ रहे हो कि क़यामत है नहीं है, आएगी नहीं आएगी, और आएगी तो फिर कैसी होगी, और सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं हकीकत भी है या नहीं है। हाँ, ये जो तुम्हारे क़यामत के मख्फी होने के बारे में शक और शुबहात हैं, इन शक और शुबहात की वजह सिर्फ एक है, और वो क्या वजह है कि तुम दुनिया को दोस्त रखते हो, तुम दुनिया से प्यार करते हो। ये जो बहुत जल्दी गुजर जाने वाली एक दुनिया है, जो मंजिल नहीं है, जो रास्ता है, इसको तुमने दोस्त कर लिया है, प्यार करते हो इससे। और चूँकि तुम दुनिया से प्यार करते हो, तुम आखिरत को झुटलाते हो, तुम आखिरत पर यकीन नहीं कर पाते, और तुम्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क़यामत आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ दुनिया की मोहब्बत की वजह से है। हाँ, और हम और आप इसको समझ लें इस बात को कि अल्लाह ने सरीही तौर पर सूरह यासीन में ये कह दिया व अनअबुदूनी हाज़ा सिरात मुस्तकीम, और तुम सिर्फ मेरी इबादत करो, क्योंकि तुम याद रखो कि हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये एक रास्ता है, मेरी इबादत एक रास्ता है। सिरात यानी रास्ता, मुस्तकीम यानी सीधा, एक सीधा डायरेक्शन में जाने वाला एक रास्ता है। रास्ता किसे दिखाया जाता है? खूब मुसाफिर को, जो मंजिल पर पहुंच गया हो उसको रास्ता नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ऑलरेडी वो मंजिल पर है। रास्ता उसे दिखाया जाता है जो मुसाफिर हो। अल्लाह सूरह यासीन में हमको समझा रहा है कि ये दुनिया एक रास्ता है और तुम इसके मुसाफिर हो, तुम्हारी मंजिल कुछ और है। अपनी मंजिल दुनिया को ना बनाना। जब तुम दुनिया को अपनी मंजिल बना लोगे, दुनिया हाथ से जाएगी तो तुम रोगे। मगर तुम्हें अगर यकीन होगा कि ये तो रास्ता है, मैं तो मुसाफिर हूँ, मंजिल तो कोई और है, तो दुनिया हाथ से अगर चली भी गई, नुकसान भी हो गया, गरीब भी रह गए, तो तुम इस दुनिया में कभी गमगीन नहीं रहोगे, खुश रहोगे। इसलिए कि तुम्हें मालूम है कि ये दुनिया कोई मेरी मंजिल मकसूद नहीं है, ये मेरी मंजिल नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है मेरा फाइनल वाला, ठीक है, ये सिर्फ एक रास्ता है ना। लिहाजा अल्लाह ने यहाँ समझाया सबसे पहले कि तुम बिल्कुल बेखबर नहीं रहना, तुम जैसा ख्याल करते हो वैसा नहीं है, बल्कि आखिरत है। और 21वीं आयत में अल्लाह ने कहा वतज़रूनल आखिरा, और आखिरत को छोड़ देते हो दुनिया के चक्कर में आकर। हाँ, तुम दुनिया के पीछे इतना दौड़ते हो, इतना दौड़ते हो कि फिर तुम्हें आखिरत नज़र नहीं आती, तुम्हें आखिरत दिखाई नहीं देती।
دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین نے خوبصورت سی بات کہی. مولا فرماتے ہیں یہ دنیا ایک شیڈو ہے، ایک سایہ ہے. یہ ایسا سایہ ہے کہ تم جسے کبھی پکڑ نہیں سکتے. سایہ آگے آگے چلتا ہے اور ہم پیچھے چلتے ہیں، تو کیا ہم اس سائے کو پکڑ سکتے ہیں؟ اس سائے سے آگے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. لیکن اگر ہم سائے کو پیچھے چھوڑ دیں، توجہ ہی نہیں دیں، ہاں، اور آگے بڑھ جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سایہ پیچھے پیچھے آتا ہے. مولا فرماتے ہیں دنیا شیڈو ہے، تم اس کے پیچھے جاؤ گے، یہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی. لیکن جب تم اس کو چھوڑ دو گے اور چھوڑ کر آخرت کے پیچھے جاؤ گے، تو یہ دنیا خود بخود تمہارے پیچھے چل کر آئے گی اور تمہیں مل جائے گی. اسی لیے اس دنیا میں زندگی گزارو، مگر دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے، قیامت کی تیاری کے لیے. اس لیے کہ عنقریب ہے وہ قیامت آئے گی، اور جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ نے ایک خوبصورت سا نظارہ بیان کیا، اور اللہ کہتا ہے نمبر 22 میں وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ جب قیامت آئے گی، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس دن کچھ چہرے تو شاداب اور مسرور ہوں گے. ہاں، وہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جب قیامت آئے گی اور ان کو جب اٹھایا جائے گا قبروں سے، تو ان کے چہرے بہت خوش، خرم، شاداب، ہرے بھرے، کھلے ہوئے، مسکراتے ہوئے. کہتے ہیں نا لوگوں کو کسی کو دیکھ کر کہ کتنا مسکراتا ہوا چہرہ ہے، کتنا کھل رہا ہے آج یہ چہرہ، ویسا ہی کھلا ہوا، مسکراتا ہوا. اور جب اللہ کے وہ جلووں کو دیکھ کر مسکرائے گا، تو وہ تو الگ ہی حسن اس چہرے کا ہوگا. اللہ اس میں کہہ رہا ہے کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جب وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو وہ مسرور ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، ان کے چہروں پہ نور ہوگا، چمکتا ہوا نورانی چہرہ ہوگا. اور نورانی چہرے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ الی ربھا ناظرہ، اور اپنے پروردگار عالم کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سمجھنے والی آیت جو ہے وہ یہی ہے، آیت نمبر 23، جس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ چہرے جو ہوں گے، وہ چہرے آئیں گے سامنے اور مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے، اور وہ اپنے رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے. کیا اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی چہرہ ہے؟ جبکہ ہماری توحید ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کا کوئی ایسا فزیکل فیس نہیں ہے جو ویزیبل ہو، جو ٹچ کرنے والا ہو. ایسا کوئی فیس اللہ کے پاس نہیں ہے. تو اللہ کی جانب دیکھ رہا ہوگا، اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہرگز کوئی نہ سمجھے کہ اللہ اس میں کہہ رہا ہے میری طرف وہ دیکھ رہا ہوگا، یعنی میرا کوئی ایک فزیکل وجود ہے، میرا کوئی ایک چہرہ ہے جو اسے دیکھے گا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روز قیامت جب وہ اٹھے گا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، تو وہ جس طرف دیکھے گا اس طرف اللہ کا ہی جلوہ ہوگا. وہ جنت کو دیکھے گا تب بھی اسے اللہ یاد آئے گا، وہ مومنین کو دیکھے گا تب بھی اسے اللہ یاد آئے گا. حجابات ہٹا دیے جائیں گے اور وہ سارے منظر کو جب دیکھے گا تب بھی اسے رب یاد آئے گا. مثال دے دوں آسان سی، مثلا ہم 40 میں جاتے ہیں، اور 40 کے جتنے بھی منظر کو ہم دیکھتے ہیں، کیا ان ہر منظر میں ہمیں امام حسین کا جلوہ نظر نہیں آتا؟ کیا ہمیں امام حسین کی محبت نظر نہیں آتی؟ کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب کچھ 40 کے منظر کو دیکھ کر ہم امام حسین کو دیکھ رہے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں نا ایسا. اسی طرح قیامت میں ہم جب اللہ کے تمام جمال و کمال اور ان کے عدل کو اور رحمت کو اور اللہ کی تمام جو خصوصیات کو دیکھیں گے نا، تو ہم جو ہے، یا جو میں کہہ دوں مومنین کو یہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہوگا. تو جو مؤثر ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد اثر کا پتہ چلتا ہے. یعنی کہ ایک انسان نے کچھ بنایا ہوا ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد وہ انسان یاد آتا ہے کہ جس نے یہ چیز بنائی ہوئی ہے. اس کو مؤثر اور اثر کہتے ہیں. خوب، تو مؤثر کو دیکھنے کے بعد اثر یاد آتا ہے. جنت دیکھیں گے تو جنت بنانے والا تو یاد آئے گا ہی نا، اس کا جلوہ تو نظر آئے گا ہی نا ہمیں. اسی لیے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے. اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے سمجھایا گیا کہ ایک حدیث میں نبی کریم نے عرض کیا کہ فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جب وہ جنت میں جائیں گے
تو اللہ ان سے کہے گا کہ کیا تم کوئی اور چیز چاہتے ہو جو میں تمہارے لیے اضافہ کروں اور تمہیں کچھ اور چیز عطا کروں جنت میں جانے کے بعد؟ تو سارے مومنین یہ کہیں گے جو جنت میں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اے پروردگار عالم، اب اور کیا چاہیے؟ تو نے تو سب کچھ دے دیا نا، جنت مل گئی یعنی سب کچھ مل گیا، تو نے تو سب کچھ دے دیا، تو نے تو ہمارے چہروں کو بھی سفید کر کے رکھا ہے، نورانی چہرہ تو نے ہمارا بنایا، اور یہ جنت کو ہماری رہائش، ہمارا مکان، ہمارا محل بنا دیا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور اس وقت تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے، تمام حجابات ہٹا دیے جائیں گے، اور حجابات ہٹ جانے کے بعد یہ جو جنتی ہوں گے وہ صرف اپنے محبوب کا جلوہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اپنے اللہ کا، اپنے رب کا جلوہ دیکھ رہے ہوں گے، اور رب کا جلوہ دیکھنے کی وجہ سے ان کو یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وگرنہ رب کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ روایت اسی لیے بیان کی گئی، رسول اللہ نے بھی اس آیت کو سمجھانے کے لیے یہ سمجھایا کہ جلوہ اللہ کا دیکھے گا انسان، اللہ کو کوئی فزیکل نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، پاک اور پاکیزہ ہے، اس کے پاس جسم و جسمانیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 24 میں، اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جب بھی جنت والوں کی بات کی ہے تو جہنم والوں کی بات اس میں ضرور پیش کی ہے، اور جب جہنم والوں کی اللہ بات کرتا ہے تو جنت والوں کی ضرور بات کرتا ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 24 میں اللہ نے اب جہنمیوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرتے ہوئے خدا کہتا ہے کہ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن جو بگڑے ہوئے ہوں گے، بگڑے ہوئے یعنی اداس ہوں گے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ سیاہ ہوں گے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ بہت سارے لوگ الگ الگ فیس لے کے اٹھیں گے نا، کچھ لوگ جانور بنا دیے جائیں گے، کچھ لوگوں کا چہرہ الگ الگ جانوروں کی شکل لے لے گا، تو ان کے بگڑے ہوئے چہرے ہوں گے، اور وہ ان بگڑے ہوئے چہروں کے ساتھ جب اٹھائے جائیں گے تو ان کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ یہ اپنے تمام عذاب کی وجہ سے اپنا پہلے تو بگڑا ہوا چہرہ دیکھیں گے کہ ان کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، کوئی کچھ جانور بنا ہوا ہے، کوئی کچھ الگ جانور بنا ہوا ہے، ہاں، اور اس طرح سے ان کا کالا چہرہ ہے، عجیب سا، مطلب ایسا ہے کہ کوئی مومن ان کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہے گا، اس طرح کا ان کا چہرہ ہوگا۔ اور خدا پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 میں کہتا ہے کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایسا عذاب انجام پائے گا جو کمر کو توڑ کر رکھ دے گا۔ خوب ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، اور ایک وجہ ان کے چہرے کے بگڑنے کی یہ بھی ہوگی کیونکہ وہ جان رہے ہوں گے کہ اب ہمیں ایک عظیم عذاب ملنے والا ہے، کیونکہ یہ سارے جو مومن ہیں ان کو، جن کو جنت ملنے والی، ان کا چہرہ تو چمکدار ہے نا، وہ تو چمک رہے ہیں، وہ تو خوش ہیں، ان کے چہرے پہ تو خوشی ہے۔ اب ہمارے چہرے پہ کیونکہ اداسی ہے، ہمارا چہرہ بگڑا ہوا ہے، ہمارا چہرہ کالا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں سزا ملنے والی ہے، اور ایسی سزا جو انسان کے کمر کو توڑ کر رکھ دے گی۔ خدا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ ان کو ایسی سزا دی جائے گی کہ جو سزا ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دینے والی ہے، اور وہ اپنی سزا کو، اپنی بدعمالیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ نامہ اعمال بھی تو ساتھ ہی میں ہوں گے نا، ہر ایک کے ہاتھ میں دیا جائے گا، لہٰذا ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اداس چہروں کو دیکھ کر، اپنے دردناک عذاب کو دیکھ کر پریشان حال ہوں گے۔ تو دو گروپ ہو جائے گا قیامت میں، ایک مومنین کا ہو جائے گا اور ایک گناہ گاروں کا ہو جائے گا۔ مومنین کے چہرے ہنستے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے اور یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے یہ ایک سین پورا بیان کیا کہ ایسا وہاں پر ہوگا، اور اس کے بعد خداوند کریم نے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اور ہمیں اس طرف لے جاتا ہے کہ یہ پہلے نہیں ہو جائے گا، اور اتنی آسانی سے تم یہاں نہیں پہنچ جاؤ گے کہ بس قیامت ہو گئی اور ایک خوش ہو کے چہرہ جنت میں چلا گیا اور ایک اداس ہو کر جہنم میں چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پروسیس ہے، پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد تم وہ لاسٹ والی منزل ہے، وہ ایک دم فائنل والا کام ہوگا جب تمہارا ہوگا۔ اس سے پہلے کے بھی کچھ پروسیس ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا، اور اب اللہ موت کو بیان کر رہا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے، آخرت تک پہنچنے کے لیے تمہیں آخرت کے دروازے سے تو گزرنا پڑے گا نا۔ آخرت اس کا ایک دروازہ ہے، اور اس کا دروازہ کیا ہے؟ موت ہے۔ موت کو
پائے بنا کوئی آخرت کو نہیں پا سکتا نا. جب تک ایک انسان کو موت نہیں آ جاتی تب تک وہ آخرت میں کیسے جائے گا؟ وہ برزخ میں ہی نہیں جا سکتا تو وہ آخرت میں کہاں سے جائے گا؟ اسی لیے اللہ نے اب یہاں پر موت کو بیان کیا ہے تاکہ تم سمجھو کہ یہ فائنل والا حساب و کتاب ہے. اس سے پہلے کے پروسیس بھی بہت سخت ہیں جو موت کا مرحلہ ہے. اور اس کو بیان کرتے ہوئے خدا کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقیہ، اس طرح نہیں ہے جب تک اس کی جان گلے تک نہ پہنچے وہ ایمان نہیں لائے گا. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو دنیا میں ہدایت ملے گی، راستہ دکھانے والے ملیں گے، قرآن سنیں گے، وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، لیکن ہدایت کو قبول نہیں کریں گے. کب قبول کرنا چاہیں گے؟ جب موت کی منزل آ جائے گی، جب ان کی جان ان کے گلے تک آ جائے گی تب وہ ایمان کو قبول کرنے لگیں گے. لیکن اس وقت ایمان قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایمان قبول کرنے کا فائدہ جان یہاں تک آنے کے بعد نہیں ہے. اس دنیا میں ایمان کو قبول کر کے اپنے اعمال کو درست کریں تب ہماری موت آسان ہوگی. وگرنہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی جان ان کے گلے تک آ جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے گلے تک آ جائے گی؟ یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ موت کو غور سے پڑھیں، اگر آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا یا کہیں کسی مجلس میں سنا ہوگا، کسی لیکچر میں سنا ہوگا، تو آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ جو موت کا مرحلہ ہے وہ لاسٹ میں آ کر جو روح ہے نا وہ گلے پہ اٹک جاتی ہے اور یہاں سے روح فائنل نکلتی ہے. وگرنہ روح جسم سے آہستہ آہستہ نکلتی ہے. بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے روح جو ہے وہ پیر سے نکلتی ہے اور پیر کام کرنا بند کر دیتے ہیں، پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور انسان کا ہاتھ ہل رہا ہوتا ہے. کچھ دیر کے بعد انسان کا ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور انسان کی جو کمر ہوتی ہے وہاں سے وہ حرکت کر پاتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہاں سے روح نکلتی ہے اور وہاں سے بھی کام ہونا بند ہو جاتا ہے. پھر انسان آنکھوں سے اشارہ کرنے لگتا ہے، پھر آنکھیں بھی ایک جگہ پہ ٹھہر جاتی ہیں. انسان اپنی زبان سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، یعنی آخری جو اس کے روح نکلنے کا مرحلہ ہے وہ گلا ہے. یعنی یہاں کچھ بعض روایت میں کی آنکھیں ہیں جس کی وجہ سے آنکھیں کھلی بھی رہ جاتی ہیں، لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اس کی جان گلے تک پہنچے گی، یعنی جب روح نکل رہی ہوگی کتنا سخت مرحلہ ہوگا. یعنی پہلے پیر کام کرنا بند کر دیں گے، پھر ہاتھ کام کرنا بند کر دیں گے، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک اعضاء کام کرنا بند کر دیں گے، زبان بند کر دی جائے گی. لوگ ہمارے سراہنے بیٹھے ہوں گے، ہمیں کلمہ پڑھانا چاہ رہے ہوں گے، ہم کلمہ نہیں پڑھ سکیں گے، ہماری آنکھیں ٹھہری ہوئی ہوں گی، لوگوں کو حسرت سے دیکھ رہی ہوں گی اور ہماری روح نکل رہی ہوگی. اللہ یاد دلا رہا ہے کہ اس کو یاد کرو، اس منظر کو، کہ جب تمہاری روح تمہارے گلے تک پہنچ جائے گی اور تمہیں اس وقت ایمان یاد آئے گا. اور اس وقت جب تمہیں ایمان یاد آئے گا تمہارا وہ ایمان کوئی کام کا نہیں ہوگا، تمہیں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے. ایمان تمہارا تب تمہیں فائدہ پہنچائے گا جب تم نے اپنی زندگی میں اسے قبول کر کے اس پر عمل کیا ہوگا. خوب اس کے بعد خدا آیت نمبر 27 میں عرض کرتا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، یعنی اور یہ کہا جائے گا کیا کوئی ہے جو اس بیمار کو موت سے نجات دے دے. اللہ اکبر. دنیا ہر چیز پہ فتح حاصل کر سکتی ہے مگر یہ ترقی یافتہ دنیا جس نے چاند تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی، یہ دنیا موت پہ فتح حاصل نہیں کر سکتی. اللہ یہاں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جب اس کی روح گلے تک آ جائے گی تو ان سے کہا جائے گا اب کوئی ہے جو اسے موت کی بیماری سے بچا لے؟ کوئی نہیں ہے نا. کتنا بڑا بھی سائنٹسٹ آ جائے، کتنا بڑا بھی ڈاکٹر آ جائے، جتنا بڑا بھی علاج کرا لے، جتنی بڑی بھی وہ مشین لگا لے، جتنا جی چاہے خرچ کر لے، بالآخر ایک بار اس ڈاکٹر کو ایسا لمحہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ وہ آتا ہے ریلیٹیوز کے پاس اور آ کر کہتا ہے I'm sorry میں کچھ نہیں کر سکا. ہاں آتا ہے وہ ڈاکٹر اور آ کر کہتا ہے میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. آپ اللہ سے کہیں کہ وہ اسے کی زندگی، ڈاکٹر زندگی نہیں دے سکتا، ڈاکٹر کے ہاتھوں میں زندگی نہیں ہے. ہاں
اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ان سے یہ چیلنج کیا جائے گا، کوئی ہے جو اب ان کو موت سے بچا لے؟ کوئی کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے، سوچنے کا مقام ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے، موت کے سارے منظر انسان دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی انسان عبرت لینے کو تیار نہیں ہے کہ تمہاری دولت، تمہاری شہرت، تمہارے سورسز، تمہیں کوئی کچھ بھی کر لو، تمہیں موت سے کوئی نجات نہیں دلا سکتا۔ اللہ کا یہاں پہ چیلنج ہے۔ اور اس کے بعد اور یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جب آئیں گے فرشتے، آئیں گے جب ملائکہ آئیں گے، تو یہ سوال بعض روایات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ملائکہ روح قبض کر رہے ہوں گے اور دوسرے ملائکہ کھڑے ہوں گے، تو وہ دوسرے ملائکہ سب لوگوں سے جو رشتہ دار رو رہے ہوتے ہیں، سکرات میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ ملائکہ ان سے سوال کریں گے کوئی ہے جو اس کو موت سے بچا لے؟ یا ایک روایت میں کہتے ہیں کہ ملک الموت خود، جو جتنے بھی وہاں پہ سکرات میں بیٹھے ہوتے ہیں پاس میں رونے کے لیے، ان کے سہارے بن کر، ان سے یہ ملک الموت سوال کرے گا کوئی ہے جو ان کو اس وقت موت سے بچا لے؟ کوئی ان کو موت سے، کیونکہ ان کے موت کا حکم آ گیا ہے، لہٰذا نہ کوئی انجیکشن، نہ کوئی دوا، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی مشین ان کو کوئی اب موت سے نہیں بچا سکتی۔ اور وہ فرشتے ہمیں سمجھا کر جاتے ہیں کہ یاد رکھنا، وہ جو روح قبض کرنے آیا وہ فرشتہ، اور جو اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں رحمت کے یا عذاب کے، بہت سارے فرشتے ساتھ میں آتے ہیں، وہ سارے فرشتے یہ سوال پوچھ کر ہم کو سمجھا کر جاتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں ان کو سمجھا کر جاتے ہیں کہ دیکھو ایک وقت تمہارا بھی ایسا آنے والا ہے، اور تمہیں بھی کوئی موت سے نہیں بچا سکے گا، تمہیں بھی موت کو فیس کرنا ہے، تمہیں بھی قبر کو فیس کرنا ہے، تمہیں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسی لیے تم اپنی دنیا کو سنبھال لو۔ لیکن کاش ہم نے اور آپ نے اس سے عبرت حاصل کی ہوتی۔ ہم تو دنیا میں غافل ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور اللہ نے اسی لیے آیت نمبر 28 میں کہا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ فراق، اور دنیا سے فراق کا یقین پیدا کرے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ وہ مرحلہ ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ بس اب میرا جو مرحلہ ہے وہ ختم ہو گیا، دنیا سے اب میری جدائی ہے۔ جب جان یہاں پر آ کر رکے گی، اس وقت اس انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ بس اب موت کا مرحلہ قریب آ گیا ہے، اب یہ دنیا مجھ سے جدا ہو جانے والی ہو اور میں اس دنیا سے جدا ہو جانے والا ہوں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 29 میں کہا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پاؤں کی پنڈلیاں جاکنی کی شدت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیچ کھائیں۔ یعنی یہاں ایک موت کا سین اللہ نے بیان کیا کہ جب جاکنی کا عالم ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں نے کسی کی سکرات کی منزل دیکھی ہوگی تو جب روح نکلتی ہے تو جو پیر ہوتی ہے، کیونکہ پیر کی جان سب سے پہلے نکلتی ہے، تو جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو پیر جو ہے نا وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، یا یوں کہہ دیں کہ ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، وہ انسان مرنے والا ایڑیاں رگڑتا ہے، اور اس کے ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے اس کا ایک پیر دوسرے پیر پہ اس طرح سے آ جاتا ہے۔ اللہ نے یہ سچویشن بیان کی ہے یہاں پر، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے دیکھا ہے کہ وہاں اس کے پیر، اس کی پنڈلیاں جو ہوتی، اس کے جو پیر کے نیچے والے جو حصے ہوتے ہیں، جو پنڈلیاں، وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے، اسی لیے لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں ان کی پنڈلیوں کو الگ کرتے ہیں، ان کو سیدھا کرتے ہیں، ان کے دونوں انگوٹھوں کو ملا کر اسے نوٹ باندھا جاتا ہے، ان کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ منزل اللہ بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے تم دیکھو گے کہ ان کی جاکنی کی تکلیف کی وجہ سے وہ کیسے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور کس طرح سے ایک پیر پہ دوسرا پیر ان کے آ گیا تھا۔ یہ یا یوں کہا جائے کہ کفن میں جب کفن پہناتے ہوئے بھی پنڈلیوں پہ وہ ڈانڈ پیچ جب لپیٹا جاتا ہے، تو شاید اس کو یہ کہا اللہ نے کہ کیسے ایک پہ ایک تم کو لپیٹ کے ڈال دیا جائے گا، کیسے پہنا دیا جائے گا۔ یہ اللہ سارے موت کے مرحلے کو یاد کراتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اویئر کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم اس دنیا سے دل نہ لگائیں، ہم اس دنیا سے دور ہو کر اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد خدا نے
آیت نمبر 30 میں کہا وَإِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، ہاں اس دن سب کا راستہ تیرے پروردگار کی دادگاہ کی طرف ہی ہوگا. یہ وہ دن ہوگا، یہ وہ موت کا مرحلہ ہوگا، یہ وہ موت کی منزل ہوگی کہ جب تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہارا راستہ تمہارے رب کی جانب ہے. یہ موت کا مرحلہ تمہاری آخرت کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے. یعنی آخرت، قیامت کے جو مراحل ہیں، جو قیامت کے سٹیجز ہیں، وہ سارے سٹیج میں سے پہلا سٹیج جو ہے وہ قیامت تک پہنچنے کا موت ہے. دوسرا سٹیج برزخ ہے، برزخ کے بعد قبر سے اٹھایا جانا اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اور پھر قیامت میں بھی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک بہت سارے مراحل کو طے کرتے ہوئے آخرت کی منزل یعنی لاسٹ، جس میں یہ کہا جائے گا فیہا خالدون ابدا، اب ابدی رہو یا جنت میں یا جہنم میں، وہ فائنل فیصلہ ہوگا. لیکن یہ سارے مرحلے طے کرنے کے بعد ایک سوال یہاں جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ جو سختی اللہ نے بیان کی ہے موت کی، سکرات کی، یہ پنڈلیاں ایک دوسرے پہ چڑھ جانا، یہ جان کا گلے میں آ کے اٹک جانا، کیا یہ ہر کسی کے لیے ہے؟ کیا یہ سکرات ہر کسی کے لیے اتنا ہی سخت ہوگا؟ اس سلسلے میں کچھ احادیث ہیں جو ہمیں تھوڑا سا سکون دیتی ہیں اور تھوڑی سی ہمیں راحت عنایت کرتی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی حدیث امام سجاد کی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے بالکل ایسی ہے کہ جیسے اس نے بہت میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، گندے، جس میں سے بدبو آ رہی تھی، اور اس کپڑے کو اس کے لیے اتار دیا گیا ہو، اور وہ زنجیر اور توق پہنے ہوئے تھا، وہ توق اور زنجیر اس کے اوپر سے اتار دی گئی، توق کو کھول دیا گیا ہو اور زنجیر کو کھول دیا گیا، اسے آزاد کر دیا گیا. یعنی موت مومن کے لیے اتنی پیاری چیز ہے کہ ایسا لگے گا کہ کوئی گندا کپڑا ہم نے پہنا تھا، اسے اتار دیا گیا. ایسا لگے گا کہ ہم قیدی تھے، زنجیر پہنی ہوئی تھی، ہم نے توق میں ہمیں گرفتار کر دیا گیا تھا، اور وہ توق جو ہے وہ مومن کے لیے اتار دیا گیا. یعنی اتنی خوبصورت چیز ہوگی موت مومن کے لیے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وہ بالکل ایسا ہوگا، مومن کے لیے موت بالکل ایسی ہے کہ جیسے اس کو بہت خوبصورت لباس جو عطر میں ڈوبا ہوا ہے، جو بہت خوشبودار ہے، اسے وہ لباس پہنایا جا رہا ہو، اور جیسے اسے تیز سواری میں بٹھا دیا گیا ہو، جیسے اسے ایک مکان سے دوسرے مکان میں بڑی شان سے لے جایا جا رہا ہو. یعنی وہ ایک خراب سے مکان میں تھا، ٹوٹے ہوئے پھوٹے ہوئے کچرے، گندے والے کچرے سے بھرے ہوئے گندے مکان میں تھا، اور اب اسے اچھے سے پیارے سے کپڑے پہنا کر، اسے خوشبو لگا کر، اسے بہت اچھے مکان میں، خوبصورت سے مکان میں لے جایا جا رہا ہو. یعنی وہ تمام عذابوں سے اس کو محفوظ کیا جا رہا ہو. اس طرح سے مومن کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ مومن کے لیے موت ایسی ہے. اور اس کے بعد ایک مقام پر یہ بھی کہا کہ مومن کے لیے موت بالکل ایسی ہے کہ جیسے وہ کسی خوشبو کو سونگھ رہا ہو، اور وہ خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اور بس یہی مومن کے لیے موت ہے. اور کہا مگر کافروں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے موت بالکل ایسی ہے کہ جیسے سانپ اور بچھو ان کو ڈنک مار رہے ہوں. لگاتار کوئی سانپ ڈنک مارتا ہے، کوئی بچھو ڈنک مارتا ہے، اور لگاتار اس کو اذیت ہو رہی ہوتی ہے. یہ کافر کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے اس طرح سے موت سخت ہوگی. لیکن مومن کے لیے موت آسان ہوگی، اور اسے بہت اسے بہت عزت اور آبرو کے ساتھ ایک مکان سے دوسرے مکان میں لے جایا جائے گا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ موت جو ہے وہ آخرت کا ایک دروازہ ہے. یہ حدیث امیر المؤمنین کی ہے. مولا فرماتے ہیں ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور آخرت کا دروازہ موت ہے. یعنی اگر کوئی آخرت کو واقعاً دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے جلووں کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ موت کا انتظار کرے نا. وہ جب موت آ جائے گی تو ہی اسے آخرت میں سب کچھ دیکھنے کو ملے گا. اور اس کے بعد یہ کہا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرتا رہے موت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، کیونکہ غور و فکر کرنا، 1 گھنٹے کا غور و فکر کرنا، 1 hour انسان سے بیٹھے اور
بیٹھنے کے بعد 1 گھنٹہ وہ سوچے. مولا فرماتے ہیں، امام صادق کی حدیث ہے کہ انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر کی شہوتیں، غفلتیں دل سے نکل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی. کوئی شہوت، کوئی دنیا کی چیزیں اچھی نہیں لگتی جب وہ موت کو یاد کرتا ہے، اور وہ خدا کے وعدوں کو یاد کرنے لگتا ہے، وہ خدا کو یاد کرنے لگتا ہے، وہ نرمی سے پیش آنے لگتا ہے. اور یہ جو فکر انسان کرتا ہے وہ اس کی فکر 1 لمحے کی، 1 گھنٹے کی بھی نہیں کہا 1 لمحے کی فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. لہٰذا ہم بیٹھے ہیں 1 لمحے، یہ 30 منٹ کی اگر یہ ہماری اور آپ کی کلاس ہوتی ہے تو اس میں 30 لمحے ہو گئے، تو ہمیں 30 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. یعنی آدھے گھنٹے میں ہم نے 30 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا. سبحان اللہ. یعنی خدا نے کتنے اچھے اچھے ہمیں موقع دیے ہیں، اور مولا نے فرمایا کہ تم غور و فکر کرتے رہو کہ تمہیں یہاں سے ایک دن چلے جانا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم رجب کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، معاف کر دینے والا مہینہ، تو ہمیں معاف کر دینا. معبود تو نے کہا ہے کہ ماہ رجب میں جو بھی استغفار کرے گا اور جو بھی معافی مانگے گا تو اسے معاف کر دے گا. خدا ہم تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ واسألہ التوبہ. معبود حقیقی تو ہمیں معاف کر دے. ہم اس یقین کے ساتھ استغفار کرتے ہیں کہ تو معاف کرنے والا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو رجب میں مومنین کو معاف کر دے گا. لہٰذا اس کی برکتیں تو ہمیں عنایت فرما. پروردگار عالم قرآن کی برکتوں کو ہمارے شامل حال کر دے. خداوند کریم ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے. اللہ تجھے تیرے ماہ رجب کے کمالات اور اس کی فضیلتوں کا واسطہ، تجھے قرآن کی برکتوں کا واسطہ دنیا کے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما. پروردگار عالم جتنے بھی لوگ پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی مومن مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. بس دعا یہی ہے کہ خداوند کریم ظہور امام زمان میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. سورہ فاتحہ کے التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درست قرآن مجید کا نذران شہداء معصومین، بارہ امام، پنجتن پاک، شہدان کرب و بلا، سران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں. اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو بخشتے ہیں. خداوند کریم واسطہ بیت علیہ السلام کا مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما. خصوصاً جن کی جانب سے اکلاس آرگنائز کی جاتی ہے اور جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.